बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह आप लोग हफ्ते में एक मरतबा देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। प्रोग्राम राह फलाह में हम लोग एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उस मौजू पे अपने तमाम उलमा से हमारी गुफ्तगू रहती है कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। आप हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट को जानते हैं। हमने हर वक्त में, हर दौर में, हर लम्हे में, हर मौजू पर गुफ्तगू की है। आज हमने जिस प्रोग्राम में, अपने राह फलाह में जिस मौजू का इंतखाब कर रखा है, यकीनन हमारे ईमान की भी ज़रूरत है और वक्त की भी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम राह फलाह में अपने उलमा से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़मत अहले बैत और अज़मत अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू होगी, मुकम्मल कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। तमाम देखने वाले, सुनने वाले जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज के प्रोग्राम को आप लोग मिस ना कीजिए। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ देखिए। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को आप तमाम को मिलेगा इंशाअल्लाह। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सबसे पहले उनका तारुफ है हमारे बहुत मोहतरम, आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला सुहरवर्दी साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सुहरवर्दी साहब आपकी आमद का। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। आज एक मरतबा हमारी दावत पे आप फिर तशरीफ़ लाए हैं। आपको खुशामदीद भी कहेंगे और इंतहाई मशकूर हैं आपके अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए प्रोग्राम राह फलाह का आप हिस्सा बने। हज़रत अल्लामा मोहतरम जनाब अल्लामा जाफ़र शमसी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह शमसी साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे बहुत मोहतरम हैं, आपसे भी प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है और यकीनन आप हमारे प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं। आज के प्रोग्राम राह फलाह में भी गुफ्तगू के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब, क़िबला शाह साहब को भी सलाम अक़ीदत और खुशामदीद। शाह साहब आपको भी कहेंगे। शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारा दीन जो कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है। और जैसे ही कोई मसला, कोई चीज़ें हमारे दरमियान होती हैं और हम लोगों को कुछ मसाइल दरकार होते हैं, पेश आते हैं, तो अपने उलमा की जानिब हमारा रुख होता है, मशाइख की जानिब, और रहनुमाई के लिए हम उनके पास जाते हैं। आजकल यकीनन इस हवाले से जो मामलात हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोग देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में अज़मत अहले बैत, आका करीम की आल का मकाम व मर्तबा और आका करीम के असहाब का जो मकाम व मर्तबा है उसको बयान करने की कोशिश की जाए। और यकीनन ये सवाब की नीयत से भी, अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए भी और सादत समझते हुए हम सब के लिए कि परवरदिगार ने हमें ये सादत दी है, हम इन पाक हस्तियों का, इन पाकों का जिक्र करने वाले हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मोहतरम जनाब क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब से। आपसे गुजारिश करूँगा आज के मौजू के हवाले से इब्तदाई जुमलों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहिब कि आज आपने खूबसूरत उन्वान पे हमें गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया। यकीनन ये हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम असहाब रसूल और औलाद रसूल, आले रसूल, इनसे वफ़ा वाला रिश्ता रखें, एहतराम वाला रिश्ता रखें। हज़रत मुकर्रम, मेरे सामीन और जितने भी हमारे स्कॉलर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये जानते हैं कि असहाब रसूल की मोहब्बत और औलाद रसूल की मोहब्बत ये हमारे ईमान का जुज़व नहीं बल्कि ईमान की जान है। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असहाब रसूल की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत औलाद रसूल की मोहब्बत है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने असहाब रसूल के लिए जो जुमले इरशाद फरमाए वो बहुत आला और बहुत बड़ी एक जो है वो डिग्री है असहाब रसूल के लिए। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान,
سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کے عالم فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر ثبت فرما دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ انہی کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور سورہ فتح ہے اور یہی پارہ ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا 26ویں پارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے، یہ بیعت رضوان کا موقع ہے، اے محبوب آپ کی بیعت کی ہے۔ جب اصحاب رسول حضور کی بیعت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ صرف آپ کی بیعت نہیں ہے، ید اللہ کے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس کی شان کریمی کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ بیعت آپ کی نہیں، اللہ کی بیعت ہے۔ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دی، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کی بیعت نہیں، اللہ سے انہوں نے بیعت کی ہے، یہ اللہ کی بیعت ہے۔ اور صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی صاحب سے نکلا ہے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، سنگی کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اسی لفظ کو بیان فرمایا یا صاحب السجن، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ہیں تو اپنے ساتھیوں کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ اور یہی لفظ صاحب اللہ نے حضور کے ساتھیوں اور میرے کریم آقا کے غلاموں کے لیے بیان فرمایا۔ اصحاب رسول میں سے ان کی جو تعداد ہے ہمیں مختلف جو ہے نا وہ ذرائع سے مختلف روایات سے ملتی ہے، لیکن تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ بالکل ان میں سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ہجرت کر کے جب میرے کریم آقا مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میرے کریم آقا طیب و ثنا کے صاحب اور ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غار میں میرے کریم آقا طیب و ثنا کے ساتھ رہے۔ اور جب غار میں کفار اور مشرکین مکہ پہنچ گئے اور لگ رہا تھا کہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر نظر آ جائیں گے، اس لمحے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے گھبرائے، اور وہ گھبراہٹ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن، اور حزن کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے حزن کا تعلق غیر کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنا غم نہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ دونوں لفظ بیان فرمائے، خوف بھی اور حزن بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہیں خوف نہیں ہے اور انہیں حزن بھی نہیں ہے۔ یہ حزن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ لا تحزن فرما کر اللہ نے اس بات کی دلیل ارشاد فرمائی ہے کہ غار میں صدیق اکبر کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، اسے جانے جانا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں یہ ظالم، یہ غیر، یہ کفار میرے کریم آقا کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اور میرے رب نے دلاسا دیا، فرمایا محبوب کہہ دیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معیت میں حضور نے جناب صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا، اور اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اور یہ صاحب جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جو ڈیفینیشن ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ من لقی نبیا مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے میرے کریم آقا طیب و ثنا سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی اسلام کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ صحبت رسول جسے نصیب ہو گئی وہ صحابی ہے، جسے میرے کریم آقا کے چہرے کی زیارت ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی وہ صحابی ہے۔ لیکن صحابہ کے ماتھے کا جھومر جناب صدیق اکبر ہے۔ صحابہ کرام کی فہرست میں اقبالیات پڑھنے والے جو ہمارے احباب ہیں، جو اقبالیات سے شغف رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قلم اٹھایا تو بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے خواجہ اول کے اول یار بود ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود، فرماتے ہیں کہ خواجہ اول کے اول یار بود، وہ پہلا یار، وہ پہلا سردار، وہ پہلا خواجہ، وہ کون تھا؟
فرماتے کہ وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات اقدس تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر جن لوگوں نے بھی احسان کیے میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں، جناب حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ قیامت کے دن میں بارگاہ ربوبیت میں عرض کروں گا میرے مولا دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے بدلہ چکا دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ مولا تو چکا دے۔ اور میرے کریم آقا کی حدیث پاک ہے، رحمت کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے مجھ پر احسانات ہیں، ان میں سے میرے کریم آقا نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا حملنی الی دار الہجرہ زوجنی ابنتہ، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح صدیق اکبر نے مجھ سے کیا اور مجھے اٹھا کر دار ہجرت کی طرف لے کر گئے۔ جب غار ثور پہ جانے کی باری آئی اور میرے کریم آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا طیبۃ والثناء کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور فرمایا صدیق اکبر نے مجھ پر اپنا مال قربان کیا ہے۔ جناب سیدنا صدیق، آپ دیکھیں ہم ادب والے ہیں، ہم احترام والے ہیں، جناب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے شہزادوں کو میرے نبی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جنہیں میرے نبی کندھوں پہ اٹھائیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، اور میرے نبی کو جو کندھوں پہ اٹھائے وہ بھی اعلیٰ ہے، ہم دونوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اب اس بات کو اگر میں دوسرے انداز میں بیان کروں تو جب فتح مکہ ہوتی ہے اور میرے کریم آقا فتح مکہ کے بعد ان بتوں کو گرانے کی باری آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ علی میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں اور چھڑی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان بتوں کو گرا رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے کندھوں پہ ہیں، جسے میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جو میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے ہم ان کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یا تک نبی کے ہر صحابی کے نوکر ہیں، سبحان اللہ، حضور کی اولاد کے نوکر ہیں، میرے کریم آقا کی آل پاک کے نوکر ہیں۔ ہمیں تو بریلی والے بابا جی نے بڑا خوبصورت عقیدہ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ تم کیا گنتیوں میں پڑے ہو، عقیدہ یہ بناؤ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے، ابھی تو بالکل آغاز ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی ابھی چند جو ہے وہ ابتدائی جملوں میں سے انتخاب کرتے ہوئے خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور آخر میں جس شعر پہ آپ نے اپنی بات کو ختم کیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں چاہوں گا کہ یہیں سے اپنے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ قبلہ محترم جناب علامہ جعفر شمسی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ شمسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، جزاک اللہ خیر۔ اور ہمیں الحمدللہ یہ جتنے چینلز ہیں، جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ان سے ہمیں امن کا پیغام اور سلامتی کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیے، بے شک بے شک، اور ایسا میٹیریل فراہم کرنا چاہیے، ایسا سامان مہیا کرنا چاہیے جس سے اس ملک کی تعمیر ہو، تخریب نہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور اس وقت دل انتہائی باغ باغ ہو جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون جن رگوں میں بہ رہا ہو وہ حضور کے اصحاب کی محبت کو بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ حضور کے گھر کی بات ہے تو اس سے بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے تو انتہائی جامع، مختصر اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ بات یہ ہے، آپ نے ابھی ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا تھا جب ہم آف ایئر تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنی چاہیے۔ سلطانی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے جو اتھینٹک تاریخ ہے، مستند تاریخ ہے، وہ قرآن کی ہے، بے شک، اور قرآن مجید کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ اب اگر کوئی بعد میں آنے والی تاریخ قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ سے مطابقت رکھتی ہو تو ہمیں اسے قبول کرنا ہے، ٹھیک۔ اگر وہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، قرآن پر اعتماد کرنا ہے، حدیث مصطفیٰ پر اعتماد کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالی جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے دوسرے لوگ، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں، اللہ تعالی جل وعلا ان کے ایمان کو بطور مثال دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے، جیسے عمر فاروق ایمان لائے، جیسے حضرت عثمان غنی ایمان لائے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی ایمان لائے، اس طرح ایمان، یہ اللہ تعالی جل وعلا نے ایک ماڈل پیش کیا ہے، یعنی ان سے بہتر ایمان کسی کا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ سبحان، اگر لانا ہے ہر ایمان کے اندر پس و پیش ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایمان اللہ تعالی، کیا بات، اللہ تعالی جل وعلا ایمان جن کا بطور مثال پیش کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں جو کہ بیوقوف ہے؟ کیا بیوقوفی ہے ان کے اندر آپ نے دیکھی؟ تو وہ کہتے بیوقوفی یہ ہے کہ ان کا نبی ان کو جو کہہ دیتا ہے یہ بغیر پس و پیش کے، بغیر سوچے سمجھے یہ آمنا و صدقنا کر دیتے، یہ کہتے بس جو آپ نے فرما دیا، جو ہمارے نبی نے فرما دیا بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ یہ ایمان، یعنی ایمان کی معراج دیکھیے آپ کہ ان کے ایمان کی معراج کیا ٹھہری کہ ان کا نبی ان کو جو کہتا ہے وہ کوئی سوال نہیں کرتے، جو وہ کہتا ہے، جو فرما دیتا ہے اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جل وعلا نے جب ارشاد فرمایا تو انہوں نے جواب میں ان کو کہا کہ یہ تو بیوقوف ہیں، تو اللہ تعالی جل وعلا نے پھر ان صحابہ کو نہیں فرمایا کہ آپ جواب دیں، یا حضور کو بھی نہیں فرمایا ان کے اس سب و شتم کا، اس جو انہوں نے بات کی ہے اس کا جواب میں خود دوں گا۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار میرے رسول کے ساتھیوں کو بیوقوف کہنے والوں، تم خود عقل سے عاری ہو، اللہ اکبر، تم خود عقل نہیں رکھتے ہو، رب کا قرآن، رب کا قرآن۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بات آ جائے تاریخ کے اندر تو تاریخ میں بہت ساری چیز ایسی، ہمیں اس تاریخ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف دیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث منورہ دیکھنی۔ میں آپ چھوٹی سی گزارش کروں، اختلافات جو ہے انسانوں کے اندر، مقدس ہستیوں کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی فرقے کی بنیاد نہیں بنتے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بالکل ایک ذاتی جیلسی، حسد کہ وہ بڑے حسین ہیں اور ستیلے بھی ہیں، اور بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی اذیت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوتی ہے کہ آپ ان کے غم میں، ان کی محبت میں، ان کے ہجر میں رو رو کر آپ کی بینائی آنکھوں کی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ جب وہ عزیز مصر کے پاس آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے، تو جس شان و شوکت کے ساتھ ان کو پروٹوکول دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ نبی کی وسعت ہے، وسعت قلبی ہے۔ میرا نبی تو یوسف کا بھی نبی ہے، ان کی وسعت قلبی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا، فرمایا علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سرخ قالین بچھا کر، اس وقت صدیوں پہلے سرخ قالین پر، آج ریڈ کارپٹ کی بات ہوتی ہے، یہ پرانی بات ہے، سرخ قالین بچھا کر، چونکہ نبی زادوں نے یہاں سے آنا ہے اور ان کو کٹھے آئیں تو ان کو نظر نہ لگ جائے، ان کا حسن لازوال ہوگا، ان کی آمد دیکھنے والی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ وہی ہارون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا بھائی ہارون ہے، اسی طرح میں محمد کے لیے میرا بھائی علی ہے رضی اللہ تعالی۔ تو وہ آ کر جب دیکھتے گمراہ ہو جاتے تو آپ ان کی داڑھی پکڑتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کے بالوں سے نوچتے ہیں۔ اب وہاں کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا کہ کچھ لوگ حضرت ہارون کی طرف کھڑے ہو جاتے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، حضرت موسیٰ کی طرف کھڑے ہو جاتے، وہ حضرت ہارون کو برا بھلا کہتے۔ دونوں نبی ہیں، دونوں کی نبوت میں ذرہ برابر کچھ فرق نہیں آیا،
دونوں ہی نبی ہیں، عظمت والے ہیں، بے شک ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن کسی شخص کو، کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرے یا حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بات کرے۔ تو بات یہ ہے، یہ مقدس ہستیاں ہیں، بالکل ٹھیک، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اگر ان کی کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ان کے اختلافات اپنے ذاتی نہیں تھے، بالکل ان کا تو معیار یہ تھا الحب للہ والبغض للہ، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ اس لیے امتی کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اطہار کے بارے میں، اور یہ تو وہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ آپ حیران ہو گئے سلطانی صاحب، جب فتح مکہ ہوا تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آج بھی لوگوں کے کانوں تک گونج رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اللہ اکبر، اور یہ تمام فرعونوں سے بڑا فرعون ہے، بڑا ضدی، بڑا متکبر، بڑا مغرور، بڑا ظالم۔ لیکن جب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا تو آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، میرے پاس اکرمہ آ رہے ہیں اور وہ ایمان قبول کر کے آ رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہنا، وہ مر گیا ہے، چلا گیا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اگر کوئی تم بات کہو گے تو اس کے پیچھے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات ہے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس ملک کی تعمیر کرنی ہے۔ ہاتھ کھولنے کے چکر میں ہم پڑے ہیں، ہاتھ باندھنے کے چکر میں، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں ہے۔ ہم نے ان ہاتھوں کو بچانا ہے، اس ملک کی تعمیر کرنی ہے، اس کی تقسیم نہیں کرنی ہے۔ بالکل، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، خوبصورت گفتگو قبلہ شمسی صاحب فرما رہے تھے، اور بہت خوبصورت مثال کے ساتھ آپ نے دو تین چیزیں جن کی جانب توجہ آپ نے دلوائی، اور یقیناً عوام الناس کے لیے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے یہ معاملات کرنے والے، اور جو عقیدت والے، جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہاں وہاں کی باتوں پہ جو ہے وہ کان نہیں دیتے، اور نہ ہی کسی کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ محبت والے ہر میدان میں جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہاں پر لبیک ہی کہا جاتا ہے۔ آئیے قبلہ محترم جناب سہروردی صاحب کے جانب بڑھیں گے اور ان سے بھی گزارش کریں گے، اپنے گفتگو کا وہ آغاز کریں گے۔ یقیناً آپ نے دونوں علماء کی گفتگو بھی سنی ہے، اور بسم اللہ پھر صاحب یہاں سے آپ کا جلسہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ دونوں ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو علماء فرما رہے تھے، اور بلیو کریں میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ جن کا ذکر کر رہے تھے وہ ذکر ہی دلوں کا سکون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اصحاب رسول ہوں یا آل رسول ہوں، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ان سے سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہم آج کے دور میں سنیریو میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سلطانی صاحب بلیو کریں کہ یہ علیحدہ نہیں ہے، صرف ایک حصہ جو ہے وہ آل رسول میں ذرا تھوڑا اصحاب رسول سے زیادہ ہے، ادروائز ایک میں تو دونوں برابر ہیں۔ اصحاب رسول ہیں، آل رسول بھی تو صحابی کا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی تو صحابہ ہیں، صحابہ میں آل رسول بھی شامل ہیں کیونکہ حضور پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے ایک جو آل کا ان کا اعزاز ہے وہ تھوڑا سا ایک نمایاں ہے، اور وہ علیحدہ ہے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کی آل ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ صحابیت کا مقام انہیں بھی حاصل ہے، صحابہ کا مقام جو حضور پر ایمان لائے ہیں انہیں بھی حاصل ہے۔
اب سورۃ فتح کی اس آیت کے مطابق دیکھیں قرآن نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تشریح اور وضاحت فرمائی ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اگر اس قرآن کے ان لفظوں پر جائیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ صرف کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم ہیں، آپس میں وہ بڑے نرم مزاج ہیں، آپس میں ان کا بڑا پیار ہے، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے. اب دیکھیں کہ آل رسول بھی صحابیت کا مقام رکھتے ہیں اور اصحاب رسول بھی صحابیت کا مقام رکھتے ہیں. وہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے. جتنے حضور پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایمان کے نظروں سے میرے کریم آقا کو دیکھا ہے، اسی حالت ایمان سے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے. اور قرآن بھی شاہد ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ جتنا صحابہ کرام کا آل رسول سے، حضور کے گھرانے سے وہ پیار کرتے تھے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن بلیو کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں تو حضور کے گھرانے سے انہوں نے بڑا پیار فرمایا ہے، دوسروں سے زیادہ وظیفہ دیا ہے. حسنین کریمین کو اپنے پاس بٹھایا ہے. حسنین کریمین آئے ہیں تو اٹھ کے ان کا استقبال کیا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کیا. اس سے بڑا کیا ہو کہ حاکم وقت ہو، خلیفہ ہو، 11 لاکھ مربع میل پر ان کی خلافت و حکمرانی ہو، حسنین کریمین آئیں اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، آپ ایک بچے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضرت علی مولا کائنات جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہوا. تو جب آپ نے امام حسین کو دیکھا اور ان کو آپ نے پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑا تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں خلیفۃ المسلمین، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ بھول تو نہیں گئے ہیں، کہ غلط فہمی میں تو نہیں چلے گئے ہیں اس بچے کو پکڑنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ بچہ علی کا ہے پر لاڈڑا مصطفیٰ کا ہے. یعنی اس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت اور پیار کر رہے تھے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مطلب اصحاب رسول کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ ہمارا ٹاپک جو ہے اس کا سنیریو یہ بھی ہے کہ ان کی آپس میں قربت کیا تھی. آج ہم جس لیول پہ جا رہے ہیں ہمارے لیے یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم تو یہ بیان کریں کہ ان کا آپس میں پیار کتنا تھا. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق پیدا کر دیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن عمر بھی ملنے گیا ہے، حاکم وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار ہے، اور امام حسن علیہ السلام بھی گئے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر کی ملاقات نہیں ہوئی، واپس آئے، کہا مجھے اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، ابا جان مصروف تھے. تو امام حسن علیہ السلام نے وہیں سے سنا تو کہا اگر بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو شاید مجھے بھی نہ ملے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ گئے وہاں، امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے، کہا بیٹا تو نے اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر سمجھا ہے، آپ کے لیے تو 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ کو عبداللہ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اصحاب رسول جو ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے. صحابی صحبت سے ہے، اور جتنی صحبت جس نے صحبت اختیار کی ہے اتنا ہی اس نے مقام اور عظمت پائی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، کتنا پیار ہے. مولا کائنات جو ہیں وہ صحابی بھی ہیں، حضور نے اپنا اخی علی، آپ میرے بھائی ہیں، بھائی کا مقام بھی دیا ہے، لیکن یاد رکھیں ساری زندگی مولا کائنات نے حضور کو بھائی جان کہہ کے پکارا نہیں. حضور نے کہا کہ تو میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی ہے، لیکن آپ نے نہیں. یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ حضور فرما سکتے ہیں، حضور مالک ہیں شریعت کے، جو چاہیں. آپ نے سراقہ کو نہیں کہا کہ سراقہ آپ کو سونے کے کنگن میں عطا کرتا ہوں، یہ آپ اس سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دیے. آپ نے ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ تیری ایک کی گواہی جو ہے خزیمہ، تیری خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے.
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور قرآن جمع کرنے کا موقع تھا، تو ایک آیت ایسی بھی آئی کہ وہاں ایک صرف خزیمہ جو تھے وہ ایک گواہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دوسرا گواہ لائیں، تو خزیمہ نے کہا کہ خلیفہ صاحب آپ نے سنا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ 2 کے برابر تیری ایک کی گواہی ہے۔ صحابہ کرام کا آپس میں سلطانی صاحب اتنا پیار تھا، اور پھر آل رسول سے اتنا پیار تھا کہ حسنین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام آئے، آ کے آپ نے کہا کہ آپ میرے نانا جان کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں جہاں بیٹھے ہیں یہ میرے نانا جان کا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے نیچے اترے، امام حسن علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا صدقتا حسن، تو نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ممبر آپ کے نانا جان کا ہے۔ ہم بالکل لیول سے نیچے جا رہے ہیں، ہم امتی ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ جس کا جس سٹیج پہ لیول پہ مقام ہے ہم اس مقام پر اس کی عظمت کو بیان کریں۔ اصحاب رسول کا مقام قرآن نے بیان فرمایا ہے، ان لوگوں کی شان میں کئی آیات جو ہیں ان کا شان نزول ہوا ہے۔ آل رسول جو ہیں، آل رسول کے فضائل جو ہیں وہ تو قرآن نے بیان فرمائے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ بات کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی 57 یا 58 سال آپ کی زندگی ہے، ہم آپ کی پوری لائف کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں، ہم صرف 6 ساڑھے 6 سال یا 7 سال جو آپ نے حضور کی صحبت میں گزارے ہیں یہ ہم فضائل بیان کرتے ہیں، اور صرف 1 ماہ جو محرم الحرام ہے واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی باقی 52 سال جو زندگی ہے یا 51 سال زندگی ہے ہم اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اگر ہم اس کو بیان کریں تو 225 سال آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی گزارے ہیں، 10 سال آپ نے سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بھی گزارے ہیں، 12 سال آپ نے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بھی گزارے ہیں، اپنے ابا جان کے ساتھ بھی 4.25 سال آپ نے گزارے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے گزارے ہیں۔ ہم آپ کی 52 یا 51 سالہ زندگی باقی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اگر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام کو ہم قاضی بنا لیں، جج بنا لیں اور ان سے فیصلہ کرا لیں، حضور جس کو آپ مانتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کو آپ نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اصحاب رسول اور آل رسول ان کا کوئی ایسی کتاب مجھے نہیں ملی کہ جس میں ان کی آپس میں ان کا پیار نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو۔ ایک اور 4 خلیفے جو گزرے ہیں، ایک ہی آپ کے ابا حضور تھے، باقی 3 خلفاء جو ہیں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نے ان کی مشاورت کے بغیر کیا، ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں، ہر اچھے عمل میں، بلکہ بعض مسائل ایسے ہوتے تھے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام خلفاء پوچھتے تھے کہ آپ تو نانا کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ دن بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، رات بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ مسئلہ کیسے ہے ذرا آپ بتا دیں۔ 7 روایتوں کے تو راوی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، 7 حدیثوں کے، تو اس لیے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اکثر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے راوی بھی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو کوئی بھی چیز کھائیں تو اس دعا کو ہم پڑھ لیا کریں، تو پھر سمجھے ہمارا تصور تو امام علی مقام کی طرف جاتا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب رسول اور آل رسول کا پیار، ان کا محبت، ان کا انس جو ہے اس کو بیان کیا کریں، اور جتنی ان کی عظمت ہم بیان کریں دونوں کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ سروردی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور مقام اہل بیت اور آقا کریم کے اصحاب کا مقام و مرتبہ آپ نے قرآن و سنت سے بھی وضاحت کی۔ ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے میزبان
ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ بہت خوبصورت آج کا ہمارا موضوع اور بہت خوبصورت گفتگو، ہمارے تمام علماء کرام، تمام مہمان اپنے اپنے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خاص اور ایسے جو ہے وہ اہم گفتگو اور خاص واقعات جو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے اصحاب کی محبت، آپ کی آل کی محبت، اور پھر وہ چیزیں جو ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہیں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع جو ہم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، آقا کریم کی آل ہو، آقا کریم کے اصحاب ہوں، اور ہم لوگ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یا وہ حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، اپنے اپنے محبت بھرے انداز میں۔ اور جس طرح پیر صاحب بھی فرما رہے تھے، شمس صاحب نے فرمایا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم نمبرنگ کی طرف جائیں یا ہم مقام و مرتبے کی جانب جائیں، جو میرا آقا کریم نے فرما دیا ہے یقیناً اسی پہ ہم سب لبیک کہنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تکرار کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے بعد آقا کریم کی جو ذات اقدس ہے ہمارے لیے یقیناً وہی کافی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف مزید دوبارہ ہم آتے ہیں، اور شاہ صاحب لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں اس حوالے سے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں وہ تھوڑی سی کلیئر کریں کہ کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی جگہ ہوئی ہو جب آقا کریم کی جانب سے کچھ ایسا دیکھنے میں آیا ہو کہ مطلب آپ نے صدیق اکبر سے محبت زیادہ کی ہو، مولا علی سے کم کی ہو، مولا علی سے محبت کا اظہار زیادہ کیا ہو، کیونکہ حضور نے تو سب سے برابر کا جو پیغام ہم سب تک پہنچا دیا ہے، تو جو لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کلیئر تھوڑی سی اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائیں تو اچھی گفتگو ہو جائے گی ساتھ۔ خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا کے میت میں بیٹھنے والا، بلکہ میرے کریم آقا کا مقام تو براء البراء ہے۔ بے شک آج بھی اگر کوئی شخص کسی استاد کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے یا کسی مرشد کامل سے، ولی کامل سے نسبت رکھتا ہے، تو ولی کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کا ہر مرید یہ سمجھتا ہے، ہر عقیدت مند یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑھ کے یہ پیار مجھ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار ان کا مجھ سے ہے۔ یہ سب کے اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، یہ اپنا نظریہ ہوتا ہے، ایسے ہی، اور ان کی شفقت اور محبت کا بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا حقیقی، مطلب میں ہمارے ساتھ آپ کی بات کرتا ہوں، حقیقی اگر وہ ہستی ہے، وہ پیر ہو، تو یقیناً وہ بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مرید کیا چاہتا ہے، بے شک، اور ان کی دلوں کی حالتیں اور کیفیات سمجھتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا ایک مقام ایسا آیا کہ حضور تشریف لے گئے احد پہاڑ پہ، جبل احد پہ جب حضور گئے تو حضور نے احد پہاڑ کے بارے میں جملہ فرمایا، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں اس حدیث پاک کو جب پڑھتا ہوں تو میرے اندر تو ایک عجیب سی سرشاری آ جاتی ہے کہ ایک پتھر اگر حضور سے محبت کرے، ریٹرن میں حضور اس سے محبت کرتے ہیں، تو ایک انسان اور جیتا جاگتا انسان اگر حضور سے محبت کرے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی انتہا نہیں کر دی، بے شک، کہ جب مسجد نبوی بنانے کی باری آئی تو سب سے پہلے وہ جو کھجوروں کا مربت تھا، سال اور سہیل وہ یتیم بچے تھے، ان سے خریدنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور فرماتے ہیں کچھ مال لے کر آؤ، تو سب سے پہلے اور سب کچھ اپنے گھر کا حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے گھر میں اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر جو غار میں پہلے جائیں اور غار کی جو ہے نا وہ تمام سوراخوں کو بند کر دیں کہ کہیں کوئی موذی میرے کریم آقا کو تکلیف نہ پہنچائے، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ جنہیں میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا جھنڈا عطا فرمائیں، اور فرمایا میں اسے عطا فرماؤں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرمائے گا، اور وہ درہ خیبر کو کھیڑیں تو حالت یہ ہو کہ جسے 40-50 لوگ مل کر ہلائیں تو نہ ہلے، اور مولا علی شیر خدا کے ایک ضرب سے وہ اڑ کر چلا جائے، اور حضور ہاتھ پکڑ کے مولا علی شیر خدا کا غدیر خم کے موقع پر یہ ارشاد فرمائیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کی جو خصائص اور جو خصائل اور جو اوصاف بیان فرمائے، ہم جب پڑھتے ہیں ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 2.5 سال تک جناب سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے، حضرت فاروق اعظم کی اقتداء میں 10 سال تک نماز ادا کی، حضرت عثمان غنی کی اقتداء میں نماز ادا کی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی بات کر لیں، جب میرے کریم آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے نا کہ من کنت مولا فالج مولا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بات کہنے لگے
کہ اسبات مولا یا و مولا کل مومن، علی آج تم میرے بھی مولا ہو، ہر مومن کے مولا ہو۔ تو یہ ان میں تو اتنا محبت اور اتنی پیار والے وہ رشتے تھے۔ میں جو حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ وہ تو پہاڑ پہ حضور تشریف لے کر گئے اور حضور اکیلے نہیں تھے، سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی احد ومعه ابو بکر و عمر و عثمان۔ حضور جب احد پہاڑ کی طرف چڑھ کے جا رہے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں اور جناب سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ ہیں۔ فراجافا وہ حرکت میں آ گیا اور جنبش میں آ گیا۔ فضربہ برجلہ، حضور نے اپنے پاؤں ایسے ایڑی ماری اور ایڑی مار کے حضور نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اور یہ حضور کے جملے ارشاد فرمانا کہ دو شہید ہیں، شہادت کا تعلق موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت میرے کریم آقا طیب و ثنا کی ظاہری حیات کے 13 سال بعد ہو رہی ہے، 23 ہجری میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں 25 برس بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے حضور کی ظاہری حیات کے بعد۔ 25 برس پہلے میرے نبی فرما رہے ہیں یہ شہید ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے 23 ہجری میں، تو حضور کے وصال کے 13 سال بعد یہ شہید ہو رہے ہیں۔ حضور تب فرما رہے ہیں اپنی ظاہری حیات میں کہ تجھ پر ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، یعنی ان کی شہادت کی گواہی میرے نبی دے رہے ہیں۔ کیا بات! اور جناب صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی میرے نبی دے رہے ہیں۔ جنہیں میرا نبی صدیق کہہ دے انہیں کوئی اور ان کا مرتبہ کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جنہیں میرا نبی مولا کہہ دے ان کا مرتبہ کوئی گھٹا سکتا ہے؟ بس ایک حدیث پاک سے بات کو سمیٹنے لگا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اللہ اکبر! میرے کریم آقا کی نگاہ دوربین دیکھ رہی ہے کہ شاید کچھ لوگ معاف نہ کریں میرے صحابہ کو اور ان کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ جملے ایسے بولیں کہ جو میرے کریم آقا کے قلب مقدس پہ گراں گزریں گے۔ میرے حضور یہ بھی جانتے تھے، تو فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضور نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ ہمارا ملک متعامل نہیں ہے ایسے معاملات کا، بالکل ایسے، اگر تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو تم اتنا کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو صحابہ سے بغض رکھے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا، آپ کا 1 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، حدیث پاک ہے میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا کی۔ ایک موقع ہے کہ میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، حضور نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ترمذی شریف جلد ثانی کی حدیث ہے۔ ہاتھ پکڑ کے میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے، ہذین تثنیہ کا صیغہ ہے، میرے حسن سے محبت کرتا ہے، میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا اور ان کے باپ سے محبت کرتا ہے، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک تو میرے ساتھ ہوگا، دوسرا میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن حضور کی معیت کی خوشخبری ہے، جو نبی کے اولاد سے محبت کرے، حضور کے ویر جناب مولا علی شیر خدا سے محبت کرے، حضور کی بیٹی سیدہ کائنات سے عقیدت اور محبت رکھے، تو جسے حضور نواز دیں اس محبت سے، اور جنہیں ان کی محبت نصیب ہو جائے اسے حضور کی معیت نصیب ہو جائے، تو اور کیا چاہیے؟ بہت خوبصورت ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، آپ گفتگو اور اپنی گفتگو میں آپ نے وضاحت کی کافی چیزوں کی۔ قبلہ شمسی صاحب، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے، ایک تو یقیناً نہ تو وقت ہے ایسا ملکی حوالے سے دیکھا جائے، سیاسی حوالے سے دیکھا جائے، معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے، اور پھر مذہبی حوالے سے اگر خصوص ہم لوگ دیکھیں تو پیار محبت بانٹنے کا وقت یقیناً ہم لوگوں کو نکالنا ہے، اور اس فرقہ واریت کی جنگ سے نکلتے ہوئے جو میرے آقا کریم کا فرمان، آپ کی محبت جو آپ نے پوری کائنات میں تقسیم کی ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی مل سکے، اسی کا پیغام میں چاہوں گا آپ اپنی تمام دیکھنے والوں کو۔ ایک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بڑی خوش کن بات ہے ہمارے سب کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں سے 95 96 97% وہ مسلمان ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، ہمارا ان دونوں سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں،
اور اگر کوئی 2-4% کسی بھول میں ہیں بھی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ امت کی وحدت کے لیے، خدا کے لیے اللہ ایسے شوشے نہ چھوڑے جس سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو۔ اس امت کی وحدت کی بات کریں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا سایہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت و کرم تم پر سایہ فگن ہوگا اگر آپ لوگ امت کی وحدت کی بات کریں گے۔ ابھی سوروردی صاحب فرما رہے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زندگی ہے، اور ہم نے صرف اور صرف ان 10 دنوں کے اندر واقعہ کربلا پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بالکل میں تھوڑا سا اس سے آگے چل کر عرض کروں گا، یہ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے صاحبزادے، بڑے نواسے ہیں، امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، ذرا ابو سلطانی صاحب ان کی قربانی کو دیکھیے، آپ حیران ہوں گے۔ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کچھ فتوحات سیدنا عثمان غنی کے دور میں، پھر حضرت علی کا دور اقدس آتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر آپ دنیا کی تاریخ حابیل و قابیل سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے اقتدار کی خاطر، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا امام علی مقام ان اس لجپال گھرانے کی عظمت و وسعت اور سخاوت دیکھیے، ایسے ہی نہیں سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسن کہتے ہم۔ 23 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اقتدار رکھنے والے امام حسن مجتبی امت کی وحدت کی خاطر اس پوری حکومت کو اٹھا کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اللہ، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر ان کی محبت آپ دیکھیں، اب ٹائم نہیں ہوگا میں رشتوں کی بات کرتا، آپ یہ دیکھیں، میں کل جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جب کوئی شخص بڑے خاندان والا رشتہ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا رشتہ ہونا چاہیے، اپنی بیٹی مجھے وہ دے یا بیٹا دے تو میں اس سے کروں، کم از کم میرے جوڑ کا ہو۔ بالکل سٹینڈرڈ دیکھ کے، سٹینڈرڈ دیکھتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ آج کل تو سٹینڈرڈ بھی اور ہو گیا نا، اب تو مال کو بھی دیکھتے، وہ دور وہ تھا جب عزت کو دیکھا جاتا تھا، مرتبے مقام کو دیکھا جاتا تھا۔ اور جو شخص رشتہ دینا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں کسی ایسے شخص کو رشتہ دوں، بڑا خاندان ہو میرا، میں اس سے منسلک ہو جاؤں تاکہ لوگ مجھے پہچانے کہ اس کا رشتہ فلاں جگہ پہ ہوا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ان کی کیا عظمت ہوگی، جن سے حضور نے بیٹیاں لے لی ہیں، جن کو حضور نے بیٹیاں دے دی ہیں، کیا عظمت ہوگی۔ ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، کوئی سید ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی بڑا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے تیرا رشتہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ تو عظیم ہو جائے، اور جس کے ساتھ رسول اللہ کا رشتہ ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان کی محبتیں تو دیکھو، ان کا مقام تو دیکھو۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے والے ہیں، خدا رسول کے لیے ایسے شوشے مت چھوڑے جس میں امت میں افتراق پیدا ہو، یہ محبتوں والے لوگ تھے۔ ماشاءاللہ جی، اختتام پر آپ نے کمال مثال اور گفتگو سے اپنی گفتگو کو ختم کیا ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً کائنات کے اس حسین بادشاہ کے ساتھ رشتہ تعلق جڑ جاتا ہے، اور ہمارا تو تعلق ہے ہی اسی کائنات کے بادشاہ کے ساتھ، ہم تو انہی کا کلمہ پڑھنے والے، انہی کی محبتوں کو عام کرنے والے ہیں۔ اور قبلہ پیر صاحب کے جانب آخر میں آئیں گے، اور پیر صاحب کی طرف سے بھی یقیناً جب بھی پیغام گیا ہے محبت والا ہی گیا ہے، اور آج بھی ضرورت محبت بھرے پیغام کی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ پیر صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا دونوں ماشاءاللہ سینئر علماء ہیں اور یہ متن بیان کریں گے، اور انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ آج ایک اصحاب رسول اور آل رسول کی عظمت میں صحیح متن بیان کے فرمایا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ تو میں اینڈ پہ تھوڑا سا حاشیے کے طور پہ اپنی اس ملت سے، اپنی اس قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ وقت نہیں ہمارے لیے، ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، ہمارا یہ لیول نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا لیول نہیں ہے، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہم خدا کے واسطے قرآن اور سنت نے جو ان کا مقام بیان فرمایا ہے، ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں اور ان کی عظمت کو سلام کریں، ان کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی تفریق میں جائیں۔ اور ان لوگوں سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ فتوے لگانا چھوڑ دیں، کوئی کسی کو کفر پہ فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو رافضی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو ناسبی کہہ رہا ہے،
समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया पे क्या क्या हम बीइंग द मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, जिसका जो दिल चाह रहा है वो क्या जिसका जो दिल चाह रहा है कि देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम दूसरों के बातिल खुदाओं को बुरा ना कहो तो तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा कहेंगे। हम एक दूसरे पे फतवे लगाने हैं, खुदा के वास्ते इन बातों को छोड़ दें, कुरान पढ़ें, सिंपल कुरान पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका पढ़ें और असहाबे रसूल और आले रसूल और इमाम अली मकाम, जो आले रसूल हैं उनमें सारे ही आ रहे हैं, जितना प्यार और मोहब्बत कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं तमाम अपने पाकिस्तानियों से, अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते आले रसूल और सहाबे रसूल से प्यार करें, मोहब्बत करें और इनका आपस में जैसे प्यार था वैसे ही उस प्यार को हम आगे बयान करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए और इन फिरकों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया क़िबला पीर साहब, आपकी गुफ्तगू, आपकी आमद का। मोहतरम जनाब शमसी साहब का बहुत शुक्रिया और क़िबला शाह साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त दिया और यकीनन जो आप तमाम उलमा ने आज गुफ्तगू की जिस मौजू पर, अल्लाह करीम अपने ही ख़जानों में से अजर अज़ीम इंशाअल्लाह इसके वस में आप सबको अता फ़रमाए और इसको ड्यूटी समझकर, ईमान का जिस तरह हिस्सा शाह साहब ने आगाज़ में फ़रमाया कि वो समझकर हम इंशाअल्लाह हर वक्त ये चीज़ें बयान करते रहेंगे। अल्लाह करीम हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के जाने पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, कोहिनूर की पूरी टीम को और तमाम मेहमानों को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।